अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा QSO की सीरीज़ के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस, और इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं 130 से लेकर 161 तक। और आज की वीडियो के अंदर हम डील करेंगे आर्टिकल 149 से लेकर 151 तक। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 149 से। आर्टिकल 149 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिफाइंग वेरासिटी। When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him, but if he answers falsely, he may afterwards be charged with giving false evidence. इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि अगर आपने किसी गवाह की वेरासिटी को चेक करने के लिए उसके ऊपर कोई सवाल किया है और उसने उसका जवाब भी दे दिया है, अब चाहे उसने गलत जवाब दिया है, उसने झूठ बोला है, आप उसके खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकते कि ये देखें आप तो ऐसी बात कर रहे हैं बल्कि बात इस तरह नहीं इस तरह है। यानी गवाह ने अपनी गवाही के अंदर झूठ बोला और आपका सिर्फ मकसद यही था कि उसके क्रेडिट को चेक करना है, उसकी वेरासिटी को चेक करना है कि वो कितनी हद तक सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसके कैरेक्टर को इंजर करने के लिए, वेरासिटी को चेक करने के लिए, उसके क्रेडिट को शेक करने के लिए आप कोई भी सवाल उसके ऊपर कर देते हैं जिसका वो आंसर देता है, लेकिन आपको पता है ये इस तरह की बात नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब उसकी बात को वहाँ गलत साबित करने के लिए उसके खिलाफ एविडेंस नहीं देंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर बाद में कोई झूठी गवाही देने का दावा कर दें, उसके ऊपर आप कोई भी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ़ ही आंसर्स आफ्टरवर्ड्स, आप उसको फॉल्स एविडेंस देने की वजह से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके जवाब के ऊपर वहीं उसकी एविडेंस के अंदर आप उसके खिलाफ शहादत नहीं दे सकते कि देखें आप झूठ बोल रहे हैं। इसकी इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, जो इसकी इलस्ट्रेशन ए और बी है वो इसी के साथ डील करती है। ए क्लेम अगेंस्ट एन अंडरराइटर इज रजिस्टर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। द क्लेमेंट इज आस्क्ड वेदर इन ए फॉर्मल ट्रांजैक्शन he had not made a fraudulent claim. He denies it. Evidence is offered to show that he did make such a claim. The evidence is inadmissible. अंडरराइटर एक कंपनी है इंश्योरेंस की, उसके ऊपर किसी ने क्लेम किया है, उसके अगेंस्ट एक क्लेम हुआ है कि आप मुझे इतने पैसे दें। कंपनी के ऊपर क्लेम कर दिए गए, यानी कि आपकी और मेरी इंश्योरेंस हुई थी, मेरा नुकसान हो गया, लिहाजा आप मुझे क्लेम दें। और वो कहते हैं कि नहीं, आप फ्रॉडुलेंट क्लेम कर रहे हैं, आप झूठा क्लेम मांग रहे हैं, हमारा आपका कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं हुई थी। और उसको साथ में ये भी कहा जाता है कि याद है आपको, आपने इससे पहले भी एक झूठी ट्रांजैक्शन का क्लेम किया था। वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया था। तो वो कंपनी क्या करती है, वो वहाँ पर उसके खिलाफ वो एविडेंस दे देती है जिसके अंदर लिखा है कि उसने पहले भी एक झूठा फ्रॉडुलेंट क्लेम किया था। अब ये एविडेंस इनएडमिसिबल है। जब गवाह ने कोई गवाही के अंदर किसी आपके सवाल का जवाब दे दिया और चाहे उसने झूठ भी बोला है, आप इसकी यहाँ पर तरदीद नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप यहाँ पर एविडेंस नहीं दे सकते। बस उसने कर दी है, आपने भी बात सुन ली है, ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आपने सिर्फ अदालत को ये बताना होता है कि क्या इसकी क्रेडिट के अंदर वेरासिटी है या नहीं है। आपने उसको वहीं पर झूठा साबित नहीं करना होता। हाँ, कानून आपको इजाज़त देता है आप उसके ऊपर इसके बाद में फॉल्स एविडेंस का चार्ज लगा सकते हैं। भी है, ए विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वाज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम अ सिचुएशन फॉर डिसऑनेस्टली। He denies it. Evidence is offered to show that he was dismissed for dishonestly. The evidence is not admissible. एक गवाह से पूछा गया कि क्या आपको एक नौकरी से बददियानती की वजह से नहीं निकाला गया था। वो कहता है कि नहीं निकाला गया था, झूठ है, मेरे ऊपर कोई बददियानती का डिसऑनेस्टी का चार्ज नहीं था। अब वहीं पर उसके खिलाफ वो FIR या वो उसका टर्मिनेशन लेटर कोई भी चीज़ पेश करते हैं तो ये इनएडमिसिबल एविडेंस है, अदालत आपको इजाज़त नहीं देगी। आप उसके ऊपर बाद में झूठी गवाही का चार्ज लगा देना, यहाँ पर आप उसके खिलाफ ये एविडेंस पेश नहीं कर सकते। इसकी जो इलस्ट्रेशन सी है वो अब थोड़ा सा अलग मामला है, उसके अंदर एविडेंस देने की इजाज़त है। उसको हम पढ़ते हैं तो फिर समझ आएगी। A affirms that on a certain day he saw B at Lahore. A is asked whether he himself was not on the day at Faisalabad. He denies it. Evidence is offered to show that A was on that day at Faisalabad. The evidence is admissible not as contradicting A on a fact which affect his credit, but as contradicting the alleged fact that B was seen on the day in question in Lahore. अब यहाँ पर A एक बंदा है, वो कहता है कि मैं फलां दिन लाहौर में था।
اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اس دن لاہور میں تھے یا فیصل آباد میں تھے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں لاہور میں تھا۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اس کو دیکھا ہے فیصل آباد میں اور اس کے پاس ثبوت بھی ہے تو وہ عدالت میں پیش کر سکتا ہے کہ سر یہ دیکھیں یہ فیصل آباد میں تھا، لاہور میں نہیں تھا، اور اس ایویڈنس کو ایڈمیسیبل کہا گیا کیونکہ یہاں پر یہ اس کی کریڈٹ کو شیک کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ فیکٹ ہے، یعنی معاملہ اسی چیز کا چل رہا ہے کہ وہ فیصل آباد میں تھا یا لاہور میں تھا۔ اب وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہاں پر اس کی کمپلیٹ بات کی تردید کی جا رہی ہے بلکہ اس کے کریڈٹ کو شیک کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، اس کے اس فیکٹ کی کنٹراڈکشن لائی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ وہاں پر تھے۔ اگر کریڈٹ کو شیک کرنے والے کوئی بھی سوال ہوگا اور وہ اس کا غلط جواب دیتا ہے وہاں پر آپ شہادت نہیں دے سکتے، لیکن جب فیکٹ ہی یہی ہے، فیکٹ ایشو یہی ہے کہ وہ یہاں پر تھا یا نہیں تھا تو آپ اس کے خلاف ایویڈنس دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کسی نے اس کو فیصل آباد میں دیکھا تھا تو شہادت دی جا سکتی ہے کہ یہ فیصل آباد میں تھا، لاہور میں نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کی دو ایکسیپشنز ہیں۔ اب دو ایکسیپشنز کیا کہتی ہیں؟ Exception 1. If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime, denies it, evidence may be given of his previous conviction. Exception 2. If a witness is asked any question tending to impeach his impartiality and answers it by denying the facts suggested, he may be contradicted. اوپر ہم نے جنرل رول پڑھا کہ جب کوئی گواہ سے آپ ویراسٹی آف دا وٹنس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولتا ہے تو آپ اس کے خلاف شہادت نہیں دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس کی دو ایکسیپشنز ہیں کہ اگر کسی کے اوپر آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو پچھلے کسی مقدمے میں کنوکشن ہوئی تھی اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ہوئی تھی تو آپ وہاں پر اس کے خلاف ایویڈنس دے سکتے ہیں، آپ وہ کنوکشن آرڈر اس کا دکھا سکتے ہیں جس میں لکھا تھا کہ اس کو کنوکشن ہوئی ہے اور آپ اس کی اس بات کی کنٹراڈکشن اور تردید کر سکتے ہیں۔ دوسری ایکسیپشن ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آج آپ گواہی دینے تو آئے ہوئے ہیں لیکن آپ امپارشل ہیں، آپ غیر جانبدار ہیں، آپ ایک بندے کی سائڈ لینے آئے ہوئے ہیں۔ دوسری ایکسیپشن ہے کہ آپ کسی گواہ کو کہتے ہیں کہ آپ آج گواہی دینے تو آئے ہوئے ہیں لیکن آپ پارشل ہیں، آپ ایک سائڈ پر ہیں، آپ امپارشل نہیں ہیں، آپ غیر جانبدار نہیں ہیں بلکہ جانبدار ہیں، آپ ایک سائڈ کی ایویڈنس دے رہے ہیں اور غلط بات کر رہے ہیں آپ کے کسی خونی رشتے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بالکل غیر جانبدار شہادت دے رہا ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، تو وہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جس کی وجہ سے وہ ایک پارٹی کی سائڈ لے سکتا ہے تو وہاں پر آپ اس کو کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ایک ایگزامپل بھی دی گئی ہے، السٹریشن ڈی جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے کہ A is asked whether his family has not a blood feud with the family of B against whom he gives evidence. He denies it. A may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality. A سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ جو شہادت آج عدالت میں دینے آئے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے دینے آئے ہوئے ہیں B کے خلاف کیونکہ B کے ساتھ آپ کا ذاتی اور فیملی خاندانی خونی دشمنی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اب یہاں پر کوئی ثبوت ہے جس کے اندر یہ ثابت ہو جائے کہ ان دونوں خاندانوں کے آپس میں دشمنی چلی آ رہی ہے، ایک دوسرے کے انہوں نے بندے مارے ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ عدالت میں دکھا سکتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ گواہ جو ہے وہ پارشل ہے۔ تو آرٹیکل 149 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی گواہ کی ویراسٹی چیک کرنے کے لیے یعنی کہ جو اس نے شہادت دی ہے اس شہادت کے اندر کی بات کو چیک کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ، آپ سوال کرتے ہیں اور وہ سوال کا جواب دے دیتا ہے تو بس بات ختم، اب آپ اس کے خلاف اس جواب کے بدلے کوئی شہادت نہیں دے سکتے۔ لیکن دو ایکسیپشن ہے، اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کنوکشن ہوئی تھی پہلے اور وہ کہتا ہے نہیں ہوئی تھی تو آپ شہادت دے سکتے ہیں اس کے خلاف۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ پارشلی ایویڈنس دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں امپارشل ایویڈنس دے رہا ہوں تو وہاں پر بھی آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس میں لکھا گیا ہے کہ in each of these cases the witness might if his denial was false be charged with giving false evidence. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان سوالوں کے اندر کہیں پر اس نے جھوٹ بولا تھا تو آپ اس کے اوپر فالس ایویڈنس کا مقدمہ کر سکتے ہیں۔ Article 150 a question by party to his own witness. The court may in its discretion permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party. آرٹیکل 150 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس پارٹی کو جس نے گواہ کو بلایا ہے اس کو یہ اختیار دے سکتی ہے کہ آپ اس کے اوپر وہ سوال کریں جو کہ کراس ایگزامینیشن کے اندر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو مخالف وکیل اب مخالف گواہ کے اوپر کرتا ہوتا ہے آپ اپنے گواہ کے اوپر وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ آرٹیکل ڈیل کرتا ہے ہوسٹائل وٹنس کے ساتھ کہ جب کوئی گواہ آ کر اپنی پارٹی کے خلاف ہی باتیں شروع کر دے یا گواہی دینے لگ جائے تو وہاں پر عدالت کو اسی وقت موقع کے اوپر عدالت
کے ساتھ ایک چھوٹی سی آرگومنٹس کرنے پڑتے ہیں. عدالت کو مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ جو وٹنس ہے یہ ہاسٹائل ہو گیا ہے, یہ ہے میرا وٹنس لیکن میرے خلاف اس نے شہادت دی ہے, لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو کراس کروں اور میں اس سے پوچھوں کہ اس نے یہ باتیں کس طرح کی ہیں. تو عدالت اگر سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اجازت دے دیتی ہے اور پھر آپ اپنے ہاسٹائل وٹنس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. Article 151 Impeaching credit of witness. The credit of a witness may be impeached in the following ways: by the adverse party or with the consent of the court by the party who calls him. آرٹیکل 151 کے اندر بتایا گیا ہے گواہ کے کریڈٹ کو آپ امپیچ کیسے کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کی مکمل شہادت کو آپ توڑ کیسے سکتے ہیں. 149 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے جھوٹ سچ کو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں, یعنی کہ چیک کیسے کر سکتے ہیں. ثابت نہیں کر سکتے, آپ چیک کر سکتے ہیں. ایک گواہ نے آ کر شہادت دے دی ہے, 149 کے انڈر آپ اس کی ویراسٹی کو اور کریڈٹ کو چیک کر سکتے ہیں. اس پر ایسے سوال ڈال سکتے ہیں جو ریکارڈ پر آ جائیں جس سے لگے کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا. لیکن 151 کے اندر آپ اس کی مکمل گواہی کے اوپر ہی قدغن لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ گواہی سرے سے غلط ہے. تو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ کسی بھی گواہ کے کریڈٹ کو امپیچ کرنے کے لیے ایڈورس پارٹی یا پھر اپنی پارٹی جس نے اس گواہ کو بلایا ہے عدالت کی اجازت کے ساتھ اس کے کریڈٹ کو امپیچ کر سکتی ہے. کن صورتوں میں اور کن طریقوں سے؟ نمبر 1, by the evidence of persons who testify that they from their knowledge of the witness believe him to be unworthy of credit. آپ کوئی بندہ اس کے خلاف پیش کر سکتے ہیں, ایک گواہ آیا ہوا ہے, اس گواہ کے خلاف آپ گواہ پیش کر سکتے ہیں کہ سر یہ بندہ جانتا ہے اپنے نالج کی وجہ سے کہ یہ جو بندہ گواہی دینے آیا ہوا ہے یہ بالکل انورتھی آف کریڈٹ ہے, یہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہے, جھوٹا انسان ہے. اس کو سب جانتے ہیں, یہ دیکھیں یہ گواہ آئے ہوئے ہیں, بیان حلفی ہے, لہٰذا اس گواہ کی جو شہادت ہے اس کو نہیں مانا جائے گا. Number 2, by proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of a bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence. یا آپ کے پاس پروف ہے کہ یہ جو گواہ عدالت میں گواہی دینے آیا ہوا ہے اس نے رشوت لی ہے یا اس نے کوئی اور کرپٹ قسم کی ناجائز قسم کا لالچ قبول کیا ہے. آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے تو آپ عدالت میں دے سکتے ہیں کہ سر اس گواہ کی شہادت نہیں لینی چاہیے کیونکہ اس نے رشوت لی ہے یا اس نے کوئی اور لالچ قبول کیا ہے. Number 3, by proof of former statements inconsistent with any party of his evidence which is liable to be contradicted. یا آپ اس کی کسی پرانی اسٹیٹمنٹ کو پیش کر دیتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی پرانی اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ بات کی تھی, آج عدالت کے اندر یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ بات کر رہا ہے, لہٰذا آپ اس کو کنٹراڈکٹ اس کی کسی پرانی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس پرانی اسٹیٹمنٹ والی کنٹراڈکشن کے اوپر یہاں پر 2 illustrations بھی دی گئی ہیں کہ A sues B for the price of goods sold and delivered to B. C says that A delivered the goods to B. Evidence is offered to show that on a previous occasion he said that he had not delivered the goods to B. The evidence is admissible. A B کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کو گڈس ڈیلیور کر دیے ہیں لہٰذا یہ مجھے پیسے دیں, اور C اس کی گواہی دیتا ہے کہ سر بالکل A نے گڈس ڈیلیور کر دیے ہیں B کو اور اس کو پیسے ملنے چاہیے. B عدالت میں یہ اسٹیٹمنٹ پیش کر دیتا ہے C کی جو اس نے اس سے پہلے دی تھی کہیں پر, جس میں وہ کہتا ہے کہ B کو کوئی بھی گڈس ڈیلیور نہیں ہوئے, A جھوٹ بول رہا ہے. اب اور آج عدالت میں کہہ رہا ہے کہ گڈس ڈیلیورڈ ہوئے تھے, لہٰذا آپ اس کی پچھلی اسٹیٹمنٹ کو ایز اے پروف اگر عدالت میں پیش کر دیتے ہیں تو یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے, آپ اس کے اس کریڈٹ کو امپیچ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. Illustration B ہے A is indicted for the murder of B. C says that B, when dying, declared that A had given B the wound of which he died. Evidence is offered to show that on a previous occasion C said that the wound was not given by A or in his presence. The evidence is admissible. A کے اوپر مقدمہ ہے B کے مرڈر کا. C عدالت میں گواہی دیتا ہے کہ B نے ڈینگ ڈکلیریشن دی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ جس زخم کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے وہ A نے اس کو دیا, یعنی کہ اس کی یہ اسٹیٹمنٹ ڈینگ ڈکلیریشن بن گئی. اب A عدالت میں پیش کر دیتے ہیں کہ C کی اس سے پہلے ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی ڈینگ ڈکلیریشن نہیں ہے جس کے اندر B نے بتایا ہو کہ اس کو اسی زخم کی وجہ سے موت آئی ہے. تو اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ عدالت میں پیش کر دیتے ہیں تو آپ اس وٹنس کے کریڈٹ کو امپیچ کر سکتے ہیں. اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ witness declaring another witness to be unworthy of credit may not, upon in his examination in chief, give reasons for his belief, but he may be asked his reasons in cross examination, and the answers which he gives cannot be contradicted, though if they are false he may afterwards be charged with giving false evidence. اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے کلاس 1 کے اندر پڑھا ہے کہ ایک گواہ کے خلاف آپ دوسرے گواہان پیش کر سکتے ہیں کہ یہ گواہ جھوٹا ہے, ٹھیک ہو گیا.
اب آپ نے ایک گواہ کے خلاف دوسرا گواہ پیش کر دیا کہ یہ گواہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو وہ گواہ جو بتانے آیا ہے کہ یہ والا گواہ جھوٹا ہے، اس کو اپنی ایگزامینیشن ان چیف کے اندر اپنی وجوہات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہاں سے پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. یہ ہو گیا. لیکن کراس ایگزامینیشن کے اندر وکیل اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جھوٹا انسان ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے پتہ چلا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ باتیں جھوٹ ہیں، آپ کے پاس اس کے خلاف ثبوت ہے، تو آپ وہ ثبوت یہاں پر پیش نہیں کر سکتے. ہاں، اس شہادت کے بعد آپ اس کے اوپر فالس ایویڈنس کا پرچہ کرا دینا، اس کو چارج کر دینا. لیکن یہاں پر جب وہ کہہ رہا ہے تو آپ اس کے خلاف مزید ایویڈنس نہیں دیں گے. یا اس کا مقصد یہ ہے قانون کا کہ ایویڈنس کے اندر ایویڈنس، پھر اس کے اوپر ایویڈنس، پھر اس کے اوپر ایویڈنس، اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات جب ہو گئی ہے تو بس ہو گئی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ اس کو بعد میں کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں، آپ فالس ایویڈنس کا چارج اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. یہاں پر آپ اس معاملے کو ختم ہونے دیں، اس کو مزید نہ بڑھائیں، بعد میں آپ اس کے خلاف جو بھی کرتے رہیں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 149 سے لے کر 151 تک. امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.